अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनी शाह और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो डिबेट रूम। सबसे पहले आज मैं बात करना चाहूँगी, आज का जो टॉपिक है मेरा मोस्ट फेवरेट, क्योंकि इस टॉपिक से ही मैं समझती हूँ कि अगर इस पे बेहतरीन काम हो जाए तो तरक्की के साथ साथ हम एक मुआशरे को वो पैगाम दे सकते हैं कि जिसमें हम ये बता सकते हैं कि इंसानियत जो है वो क्या है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है, पहले मैं टॉपिक बताती हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिंध में तालीम की सूरत हाल और मयार। देखिए, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो लाजमी होती हैं। हम जहाँ बात करते हैं तरक्की की तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी मुल्क का एजुकेशन का सिस्टम कैसा है। उसकी तरक्की में मेन जो किरदार होता है वो ये किरदार होता है। तो आज हम उसी पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे गेस्ट मौजूद हैं। माजिद मकसूद एजुकेशनिस्ट हैं, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माजिद आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा माजिद, आज का हमारा टॉपिक आपने सुन लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा अब बात करना चाहूँगी इस पे। अच्छा, बात हम सिंध की कर रहे हैं, पर बात ये है किसी भी शहर, किसी भी मुल्क की तरक्की की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तालीम आती है। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया। कि तालीम आपके अंदर शऊर पैदा करती है। आप क्या समझते हैं कि अवाम में शऊर ना आए, मेन रीजन ये भी हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। मैं तो आपसे इत्तेफाक करता हूँ। देखें, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादातर हुकूमतों पे तनकीद करते हैं। हम कहते हैं कि ये नहीं, वो नहीं है। लेकिन जो नाखानदार लोग हैं, इलिटरेट किस्म के लोग हैं, वो तो बेचारे तनकीद नहीं कर सकते, बात ही नहीं कर सकते, और बात करना आते भी नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि जो लोग तनकीद करें, हुकूमत को ऐसे लोग चाहिए या जो खामोश रहें तमाशाई और वोट भी दें? तो आप समझ सकती हैं कि हमारी हुकूमतों की क्या प्रायोरिटी है। हमारी हुकूमतों की कोई प्रायोरिटी नहीं। पूरी दुनिया में जो अब 12% है जो लोग इलेक्टेड है पूरी दुनिया में। लेकिन अगर आप हमारे मुल्क की बात करेंगी तो हमारे पास पूरे मुल्क में अभी तकरीबन कोई 26 मिलियन, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो आपके पास जो है वो बच्चे स्कूल आउट ऑफ स्कूल हैं। और अगर हम सिंध की बात करें तो 70 लाख से ज्यादा बच्चा बाहर है। और अगर आप अभी एक रिपोर्ट आई है, वो उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो लिटरेसी रेट बताया गया है। तो आप हैरान रहेंगे कि हमारे पास जो 30 डिस्ट्रिक्ट है सिंध में, उसमें अगर हम सजावल से शुरू करें तो वहां पे सिर्फ 22% लोग हैं जो लिटरेट है। अब लिटरेट की डेफिनेशन आप समझिए ना क्या है। वो ये नहीं है कि मेट्रिक, लिटरेट की डेफिनेशन भी हमारे पास ये है कि जो अपना नाम लिख सकता हो, साइन वगैरह कर सकता हो, उसको हम लिटरेट कहते हैं। तो वो 22% है, वो 78% लोग जो है वो इलिटरेट है। इसका मतलब वो साइन भी नहीं कर सकते, वो बिल्कुल इलिटरेट है। अच्छा, उसके बाद हाँ, उसपे सजावल की तो तकरीबन कोई 8-10 लाख आबादी है, और उसमें आप समझे कि 8 लाख की आबादी वो बिल्कुल अनपढ़ है। अब आते हैं तब्बार कर, उसकी 26% लोग जो है उनकी लिटरेसी, और 74% लोग जो बिल्कुल अनपढ़ है। और शिकारपुर जो किसी वक्त में हमारा फ्रांस हुआ करता था, वहाँ की अभी जो फिगर आई है, 28% लोग जो हैं वो आपके पास लिटरेट हैं, बाकी 72% लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं, उनको कुछ लिखना नहीं आता। टंडोलायर में जाए तो वहाँ पे 30%, 70% लोग जो है वो बिल्कुल वहाँ पे जो है वो इलिटरेट हैं। इसी तरह अगर हम जामशुरो पे जाएं तो वहाँ भी 70% लोग जो है वो जो है इलिटरेट हैं। ठट्टा में हमारे पास 69% इलिटरेट है। मटियारी में हमारे पास 67% इलिटरेट है। सागर में हमारे पास 64% सिर्फ लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, 4%। और सागर की आबादी में आपको बताऊं कि 23 लाख की आबादी है, और उसमें 15 लाख की आबादी आपकी जो है वो बिल्कुल इलिटरेट है। तो इसी तरह आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चली जाए, जो सिंध की डिस्ट्रिक्ट है, कराची में जो लोवेस्ट हमारे पास आई है वो मलीर की है, वो 72 की है। बाकी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जो है कराची के है वो 80s में आई है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि पूरे जो सिंध की जो एक एजुकेशन है वो बहुत ही एक डिस्मल पिक्चर हमें बता रही है, दिखा रही है। और हमारी बजट जो है ये हर साल
10% 15% جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. ابھی اس دفعہ انہوں نے 18% جو ہے وہ بڑھا دی ہے, اور ہماری بجٹ جو ہے وہ 613 بلین کی بجٹ ہے. اب میں اگر اسی طرح آپ کو جو اسکولوں کی صورتحال ہے, بالکل اس پہ ہم ضرور بات آگے کریں گے. میں آپ سے یہ اس پہ آگے بھی بات کریں گے, پر میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ جہاں ہم حکومتوں نے یہ بھی بات کی کہ یکساں تعلیمی نظام, اس پہ کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. اچھا, یہ صرف باتیں ہوتی ہیں. جہاں ہم دنیا بھر میں ترقی کی دوڑ ہے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, حصہ لینا چاہتے ہیں, اس دوڑ میں آگے جانا چاہتے ہیں, پر ہم اپنی تعلیم کی طرف نہیں دیکھ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے اگر پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے تو ہم نے اپنا تعلیمی معیار بھی وہاں تک لے کے جانا ہے. آپ تعلیمی معیار پہ کام نہیں کر رہے, بات کرتے ہیں پر ہوتا کچھ نہیں ہے. اچھا, اسی کے ساتھ میں 2 سوال جوڑ رہی ہوں تاکہ آپ پھر ڈیٹیل میں جواب دے سکیں اور ہم اسے سن سکیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے میں نے کراچی میں گورنمنٹ اسکول دیکھے ہیں, میں نے جو ان کی صورتحال دیکھی ہے, وہ اسکول اس قابل ہی نہیں ہے. یا تو وہ صرف پیپر میں زندہ ہیں اور نہ اساتذہ آ رہے ہیں وہاں پہ, نہ وہاں بچے پڑھ رہے ہیں, وہ اسکول بند ہیں. اور جو اس ٹائم میں اپنے شہر کراچی کی اگر بات کروں تو ویسے تو اوورال پورے پاکستان کی بات کر لیں اور پھر اپنے سندھ کی, اپنے کراچی کی بات کر لیں, مہنگائی, بے روزگاری, پرائیویٹ اسکولز میں بچے کس طرح سے پڑھیں گے, اور گورنمنٹ اسکولز میں اگر ہم جاتے ہیں تو صورتحال سب کے سامنے ہے. جی سر. نہیں دیکھیں, میں کراچی میں کام کیا, میرا کراچی کا زیادہ سے زیادہ تجربہ جو ہے وہ کراچی کا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی میں جو صورتحال ہے وہ بھی مشکل نہیں ہے. میں اس بات کو ایڈ کرتا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی کراچی بڑی وہاں پہ کچھ نہ کچھ حالات باقی ریسٹ آف سندھ میں سے بہتر ہے. جب اسکول وزٹ کرتا تھا تو بچے دریوں پہ بیٹھے ہوتے تھے اور بچیاں بیٹھی ہوتی تھی ان کے پاس. ماجد آپ کی آواز تھوڑی مجھے ماجد آپ کی مجھے آواز تھوڑا سا پرابلم لگ رہا ہے, نیٹ ورک ایشو ہے تھوڑا سا. آپ وہاں آ جائیں جہاں نیٹ ورک ٹھیک ہے تاکہ آپ کے جو جواب ہے پراپر آپ کی بات جو ہے ہمارے دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آئے. پوری سندھ میں اگر میں بات کروں تو کراچی کی پوزیشن ریسٹ آف دا سندھ. میرا اپنا جو پورا ایجوکیشن کا کام ہے وہ میں نے تقریباً وہ آدھا میں نے کراچی میں کیا ہے, اور کراچی میں کرنے کی وجہ سے مجھے اس چیز کا پتا ہے کہ کراچی میں جو وہ اتنے اچھی نہیں ہے. اس بات کو میں ایڈمٹ کرتا ہوں, وہاں بھی بہت زیادہ مسنگ فیسلٹیز ہے, اس میں بھی میں آپ کو بات کروں گا. لیکن باقی جو ہمارا ریسٹ آف سندھ ہے وہاں سے کچھ بہتر ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ کیپیٹل ہے ہمارا, وہاں پہ سب کا آنا جانا لگا رہتا ہے, ڈونرز آتے ہیں, منسٹرز آتے ہیں. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جب میں کراچی میں تھا وہاں بھی ایک اسکول جو ہمارے ساؤتھ میں ایک اچھا اسکول تھا, تو جتنے بھی ڈونرز اور منسٹرز آتے تھے ایک ہی اسکول کو وزٹ کرتے تھے. میں ان کو وہ بولتا تھا کہ بھائی دوسرے بھی تو اسکول ہے نا, وہاں بھی تو چلے نا, وزٹ کرے نا. پھر پتا چلا کہ دوسرے اسکول کی حالت بہت خراب ہے, وہاں کسی کو کوئی لے کر ہی نہیں جاتا. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کراچی میں بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. آپ جو بات کری تھی یہ یکساں تعلیم اور یہ سارا کچھ, یہ جس طرح کی باتیں ہوتی ہے پولیٹیکلی پبلک کنزمپشن کے لیے وہی ہوتی ہے, لیکن ہمیں حکومت کی کوئی پرائرٹی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ ہم جن لوگوں سے میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے, چاہے وہ مرد ہو عورت ہو, جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہاتھوں سے کپڑے کڑھائی کر رہے ہیں, یہ ساری خواتین زیادہ تر ہوتی ہیں, اور جو مرد حضرات ہیں وہ زمین پہ ہل چلا رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہے جس سے میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو اس ٹائم تعلیم انہوں نے کبھی وہ اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا, انہیں سائن بھی نہیں بقول آپ کے کہ سائن تک نہیں کرنے آتے, انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ بڑا کام کر رہے ہیں جو ہماری ملک کی معیشت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو اگر جب تعلیم ملے گی تو وہ اس کام کو اور بھرپور اور اچھے انداز سے اور طریقے سے کر سکیں گے؟ ذرا یہ بتائیے گا, ہم انہیں کیوں تعلیم سے دور کر رہے ہیں؟
ہمارے پاس جو لٹریسی ریٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ تقریباً کوئی 58% سین میں ہے، اور اس میں جو اگر ہم خواتین کی بات کریں تو وہ کوئی 22% ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو بہت کم لوگ ایجوکیٹڈ، جہاں بھی کم لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پاورفل ہوتے ہیں، وہ باقیوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ایجوکیشن 89% ہوگی تو پھر یہ کوئی بھی آپ کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا. آپ کے پاس ابھی بھی اکنامیکل جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن بہت کم ہے، تو کم ایجوکیٹڈ لوگ بھی آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اگر ڈی سی بیٹھا ہوا ہے تو اس کی اگر 80% لوگ جو ہے وہ الٹریٹ ہے تو اس کو تو ہانکنا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے نا، ان کو تو ایکسپلائٹ کرنا مسئلہ نہیں. لیکن ان کی اگر آبادی ڈسٹرکٹ میں 90% ایجوکیٹڈ لوگ ہیں تو اس کو ایکسپلائٹ کرنا اس کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. سو از دا کیس وتھ پولیٹیشینس. اگر آپ دیکھیں ان کے ساتھ اگر ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے تو وہ ان کو بہت ہی مشکل سے ان کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن الیکٹڈ لوگ ہوں گے تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو ایکسپلائٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو آپ باتوں میں بھی جو ہے نا بیوقوف بنا سکتے ہیں. جو آپ والی بات، ہمارا اگر لیبرر پڑھا لکھا ہوتا، ہمارا اگر فارمر پڑھا لکھا ہوتا اور کسی بھی کام میں اگر پڑھا لکھا ہوتا تو شاید اس کی پروڈکشن زیادہ ہوتی اور ان کو لوگ ایکسپلائٹ بھی نہیں کرتے. ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو، سیلرز کو، وہ بیچارے اپنا حساب کتاب بھی نہیں کر سکتے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ چیز بیچی ہے تو ہمارے کتنے پیسے بنتے ہیں یا کتنے پیسے ہونے چاہیے، وہ حساب ہی نہیں کرتے. لوگ ان کو بیوقوف بنا دیتے ہیں. تو وہ بیچارے اپنے جو لائیولیہوڈ کرنے کے جوگے بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو اتنی تعلیم بھی ہماری سرکار نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. آپ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کا ہمارا پروگرام اور سندھ میں تعلیم کا معیار، اور اس پہ ہم آج بات کر رہے تھے. اچھا، میں ایک چیز ضرور جو میں نے پروگرام میں بھی سوال کیا ماجد سے اور میں نے اس پہ بات کی کہ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر میرا ایک کسان، میرے گھر پہ بیٹھی ہوئی ایک خاتون اگر کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہی ہے اور اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی، تعلیم یافتہ ہوگی، تو وہ اس کام کو اور اچھے سے کر سکے گی. ہماری سوچ وہاں تک کیوں نہیں جاتی ہے اور ہم پھر اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے کہ جو ایک ایجوکیشن ہے وہ ایک ملک کی ترقی کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بیک بون ہے؟ ہم کیوں ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید تعلیم آنے سے شعور آ جائے گا تو شاید کچھ چیزیں ایسی ہو جائیں گی جو ہونی نہیں چاہیے. یہ بھی ایک بات ہے جو ابھی ماجد نے بھی کہا، اسی بات کو میں آگے لے کے جا رہی ہوں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ہر گلی کوچے میں، ہر گاؤں میں، ہر گوٹھ میں، ہر شہر میں، ہر جگہ جب عام ہو جائے گی. اور تعلیم، دیکھیں تعلیم کو ہم نے اتنا ایکسپینسو نہیں کرنا جتنا ایکسپینسو اب ہو چکی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر گورنمنٹ اسکولز میں لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو معاملات یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں کراچی کے ہر علاقے میں جا چکی ہوں، میں بات کر چکی ہوں اور میں یہ عوام کی بات آگے کر رہی ہوں کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں. وہاں پہ معاملات بہت زیادہ، اساتذہ نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوتا، تعلیم کا وہ معیار نہیں ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا، پھر اسی کے ساتھ دوسرا اگر پہلو دیکھیں کہ وہ لوگ اور وہ کلاس، مڈل کلاس لوگ اور ہائی کلاس لوگ جو اپر کلاس کے لوگ ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں مہنگے ترین پرائیویٹ اسکولز، ان کے بچے اچھی ایجوکیشن لے سکتے ہیں، ان کے بچے پڑھ سکتے ہیں. تو اگر یہ جو تعلیم کا جو ہم نے معیار بنا دیا ہے الگ طریقے سے، ایک یہ ٹریک ہے اور یہ ٹریک ہے، اگر اسے ہم ایک ٹریک پہ لے کے آئیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک کسان کا بچہ اور ایک کسان بہت ترقی کر سکتا ہے، ہمارے ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جس طرح سے ہم ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور ہم جب کسی شہر میں، کسی ملک میں ہوتے ہیں اور ہم ٹیکس پے کرتے ہیں تو ہمیں ریٹرن میں کیا دیا جاتا ہے، ہمیں وہ بھی دیکھنا چاہیے. اگر ٹیکس دینے کے بعد، تمام چیزیں کرنے کے بعد ہمیں ریٹرن کچھ نہیں مل رہا تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اگر ہم ترقی کی دوڑ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ایجوکیشن کی طرف دیکھنا ہوگا کہ ہمارا بچہ اگر آج کیونکہ اس پہ بھی بڑی بات ہوئی ہے، بہت سارے مختلف پروگرامز میں بات ہوئی ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے لوگ اب پاکستان سے، آپ نے کچھ پروگرامز میں دیکھا ہوگا کچھ ٹائم پہلے کہ پاکستان سے جا رہے ہیں، موو کر رہے ہیں، وہ مختلف ممالک میں جا رہے ہیں. اگر وہ مختلف ممالک میں جا رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ پاکستان سے باہر جو پوری دنیا ہے وہاں کی جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اور ہماری پاکستان کی جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ انہیں دیکھیں اور ادھر دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے اس لیول تک کام کر سکیں گے؟ یہ بھی سوچنا ہے.
اسے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں, ہمارے بچے باہر جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بہترین مستقبل, حالانکہ مستقبل پاکستان میں ہونا چاہیے, وہ وسائل پاکستان میں ہونے چاہیے, پر اگر وہ باہر جا رہے ہیں تو ان کی ایجوکیشن اور تمام تر چیزیں اس لیول, اس معیار کی ہوئی ہیں کہ وہ وہاں جا کے ان میں شامل ہو سکیں, کام کر سکیں, منوا سکیں اپنے آپ کو. اور الحمدللہ ایسا ہوا ہے, پاکستانی جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. پر ہمیں اب سوچنے کی ضرورت ہے, ابھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جیسے میں ایک انسان ہوں اور میرا حق ہے, میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں 4 لوگوں کا فیصلہ کر سکتا ہوں یا 4 لوگوں کے لیے ایک اچھا بہترین مستقبل تیار کر سکتا ہوں, تو ہر انسان کو یہ سوچ کے اپنا اپنا کام کرنا چاہیے تاکہ جو لوگ ہیں ہمارے آس پاس یہ بہترین مستقبل کے لیے, پاکستان کے بہترین مستقبل کے لیے ایک ایک سنگل فرد اپنا جو ہے کردار ادا کرے. آج کا آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.